खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और मुबारक नाम में आप तमाम गवाही टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर सलीम बारा है। मेरा तल्लुक़ KOG चर्च इब्राहिम हैदरी से है। आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में से उस कलमे को जो दूसरा कलमा है आप तक पहुँचा सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवाही टीवी का और फिर खुदा के बंदा पास्टर सरफराज विलियम का, और शुक्रगुज़ारी करता हूँ खुदा की कि उसने इस लायक किया। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में से दूसरे कलमे पर गौर करेंगे जो कलमा-ए निजात है। आइए हवाला देखते हैं। लूका रसूल की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूँ ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदावंद से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, खुदा की मुक़द्दस और प्यारी बेटियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये कलमा जो दूसरा कलमा है, निजात का कलमा है, और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए ज़मीन पर आए कि बनी नौ इंसान की निजात का सबब बने। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह निजात के काम को अब तक कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी हो कि खुदा हमें अपनी कुदरत से संभालता और हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह के उन बड़े कामों को जो उसने किए हैं उनकी हम यादगारी करते हैं। सलीबी सफ़र में से ये दूसरा कलमा और मेरे और आपके मसीहा के लबे मुबारक दूसरी दफ़ा खुलते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह उस डाकू से जो कि इकरार करता है कि हम अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, उससे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह के मुँह मुबारक से दूसरी दफ़ा निकला, और इसमें एक तसल्ली, एक वादा, और खुदावंद अपने खुदा के हजूर में ये एक अजीम बात कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स को जो मर रहा था और सज़ा पा रहा था, उसकी सज़ा ख़त्म की, उसकी मौत ख़त्म की, और उसे तसल्ली दी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस कलमा में चंद एक उभरी हुई बातें हैं, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम उन पर गौर करें। नंबर 1, ये कलमा यीशु मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो इस ज़मीन पर निजात दहिंदा बनकर आए थे, निजात का काम करने आए थे। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, इस कलमा में एक गौरतलब बात है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं, लेकिन तो भी निजात का काम कर रहे हैं, तो भी जिस मकसद के लिए वो आए थे वो काम कर रहे हैं। ये कलमा ये जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा बनकर आए और वो निजात का काम कर रहे हैं। और इसीलिए तो उन्होंने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर इस कलमा में दूसरी जो बात है उभरी हुई वो ये है
کہ یہ کلمہ یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور خدا یہ ڈاکو اسے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا، یاد کرنا۔ اور یہ شخص جو ڈاکو ہے، اس نے یسوع مسیح کو بادشاہ مانا ہے، اور یہ کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے، بادشاہ ہے، اور گو کہ ڈاکو اس حالت کو جانتا ہے، اور وہ بھی صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور جسے وہ کہہ رہا ہے بادشاہ، وہ بھی صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ لگتا ہے کہ یہ شخص بے شک حالات نے اسے ڈاکو بنا دیا، لیکن اس کے اندر خدا کی محبت نظر آتی ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے کہ یہ ڈاکو تھا، اس سے خدا کو یہ جانتا ہے، اور اسی لیے اس نے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانا ہے، اور کہا ہے جب تو خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا، یاد کرنا۔ اور یہ کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک بادشاہ کے طور پر زمین پر آئے۔ اور پھر نمبر 3، یہ کلمہ یسوع مسیح کو بے گناہ ثابت کرتا ہے، لا خطا ہونے کو پیش کرتا ہے۔ پہلی بات کہ خدا یسوع مسیح نے کہا، تم میں سے کون ہے اپنی خدمت کے دوران، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکے؟ اور کوئی یہودی اس پر خداوند یسوع مسیح پر گناہ ثابت نہ کر سکا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں صلیب پر بھی ایک بڑا منظر ہے، اور 2 ڈاکوؤں کے درمیان گفتگو ہے، اور پہلا ڈاکو کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، لیکن دوسرے نے کہا کہ تیرے اندر ذرا خوف نہیں ہے کہ ہم تو اپنے گناہ کی کیا پا رہے ہیں، سزا، اور ہماری سزا واجبی ہے کیونکہ ہم نے گناہ کیے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ڈاکو کہتا ہے کہ اس نے کوئی خطا نہیں کی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے، اور یہاں ڈاکو بھی اقرار کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بے گناہ ہیں اور لا خطا ہیں، اور یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر ہم چوتھی بات دیکھتے ہیں کہ اس کلمہ میں جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ یسوع مسیح کے الہی اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں۔ جب اس نے اقرار کیا، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مانا، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات نہیں کہی کہ میں باپ سے درخواست کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے۔ یہ اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ بن کر آئے اور وہ نجات کا کام کر رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے ایک ڈاکو سے جو اپنی خطاؤں کے سبب سے مر رہا ہے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ الہی اختیار رکھتے ہیں، اور وہ فردوس میں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو غالب آئے میں اسے اس فردوس کے اس درخت میں سے جو حیات کا درخت ہے جو فردوس میں لگائے گا اس میں سے پھل کھانے کو دوں گا، زندگی دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس ڈاکو سے کہہ رہے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یہ بات ہمیشہ کی زندگی کی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 5ویں بات کہ یہ کلمہ بتاتا ہے کہ توبہ کے لیے اقرار بے حد ضروری ہے۔ یہاں ڈاکو کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنے گناہ کی کیا پا رہے ہیں؟ سزا۔ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو گناہ کیا ہے اور گناہ کی کیا پا رہے ہیں؟ سزا، کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور یہ اقرار کر رہا ہے ڈاکو کہ ہم نے جو خطائیں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو بدیاں کی ہیں،
ان کی ہمیں سزا مل رہی ہے اور ہماری سزا واجبی ہے۔ جب اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے عزیزو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جب ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں معاف کرتا ہے، اور معافی کے لیے، توبہ کے لیے اقرار بے حد ضروری ہے تاکہ خدا کا رحم ہم پر کیا ہو، ظاہر ہو۔ یہاں یہ ڈاکو اقرار کرتا ہے کہ ہم واجبی سزا پا رہے ہیں، اور اقرار جو ہے یہ گناہوں کا اقرار ہمیں سزا سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کا اقرار کرے گا تو اس کے لیے معافی ہے، اگر کوئی گناہ کا اقرار نہ کرے تو پھر اس کے لیے معافی نہیں، کیونکہ اقرار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی مثال اس کے ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی غلطی مانے ہی نہ، پھر معافی کیسی؟ جب کوئی اپنی غلطی مانتا ہے، دشمن اس وقت دنیا کے اندر ایک خطرناک ترین دشمن سے مراد میری ابلیس اس وقت دنیا کے اندر خطرناک ترین کام یہ کر رہا ہے کہ انسانوں کو اقرار نہیں کرنے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ دے کر وہ انسانوں کو اقرار کی طرف نہیں آنے دیتا تاکہ خدا ان پر رحم نہ کرے، اور اقرار نہ کرنے کے سبب سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں سزا پاتے ہیں اور پھر آگے بھی سزا پاتے ہیں۔ خدا ہماری سزا کو ہم سے دور کرنا چاہتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکو نے جب اقرار کیا ہے کہ ہماری سزا واجبی ہے اور ہم واجبی سزا پا رہے ہیں، تو اس اقرار کو خداوند یسوع مسیح نے قبول کیا ہے، اور جو اقرار کرتا ہے بائبل کہتی ہے خدا اس پر رحم کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چھٹی بات جو ہے اس کلمہ میں، وہ یہ ہے، یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ جو مشن خداوند یسوع مسیح لے کر آئے تھے وہ اسے پورا کر رہے ہیں، یعنی نجات کا مشن، نجات کا کام۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ حالات نے یا کرب نے یا مصیبت نے یا مشکل نے خداوند یسوع مسیح کو وہ کام کرنے سے، وہ جو کرنے آئے تھے، روک لیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ صلیب پر ہیں تو بھی یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ نجات کا کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ڈاکو کی بات کو سنا، ڈاکو کے اقرار کو سنا، ڈاکو کے فرمانبرداری کو سنا، ڈاکو نے اپنے آپ کو پیش کیا، یسوع مسیح کو بادشاہ مانا، اپنے آپ کو تابع کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے تسلی دی اور اسے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں میں ایک دو بات اور کرنا چاہتا ہوں اس کلمے کے تعلق سے، وہ یہ کہ یہاں دو شخصیتیں جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان میں ہیں۔ ایک ڈاکو ایک طرف ہے، دوسرا ڈاکو ایک طرف ہے۔ ایک ڈاکو نے اقرار کیا ہے، اس کو احساس ہوا ہے گناہ کا، اور دوسرے نے احساس نہیں کیا، اور وہ کیا ہوا ہے؟ اقرار کیے بغیر مر رہا ہے، اور ایک کو احساس ہوا ہے، احساس گناہ ہوا ہے اسے، اور دوسرے کو احساس نہیں ہوا، وہ بغیر احساس کے، اس کو یہ نہیں احساس کہ ہم اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہ پرابلم ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احساس نہیں کرتے۔ ایک نے احساس کیا ہے اور اسے پشیمانی ہوئی ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اور دوسرا جو ہے اس نے احساس نہیں کیا بلکہ تانا دیا ہے۔ اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہ کا احساس نہیں کرتے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں اپنے گناہ سے منہ موڑنا ہے۔ بغیر اقرار کے وہ کیا پاتے ہیں؟ سزا۔ اور یہاں ڈاکو نے اقرار کیا ہے اور اسے احساس ہوا ہے کہ ہماری سزا واجبی ہے۔ ایک ڈاکو دائیں اور ایک بائیں ہے، اور ایک نے گناہ کا احساس کیا ہے اور وہ کیا ہوا ہے؟ وہ بچ گیا ہے۔ جب اسے گناہ کا احساس ہوا ہے تو اسے زندگی مل گئی ہے، اسے ایک نیا پیغام مل گیا ہے۔ نیا پیغام کیا ملا ہے؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی آرام کی جگہ پر ہوگا۔ اور دوسرے نے احساس نہیں کیا۔ ایک ڈاکو جو ہے وہ گناہ کے لحاظ سے مر گیا ہے، اس نے احساس کیا ہے اور اس احساس نے اسے نجات دے دی ہے، اسے تسلی کا پیغام دے دیا ہے۔
جب اس نے احساس کیا گناہ کے لحاظ سے وہ مر گیا اور پھر اسے تسلی کا پیغام ملا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ گناہ میں مر گیا ہے۔ آج دنیا گناہ میں مر رہی ہوتی ہے، آج دنیا گناہ کے سبب سے مر رہی ہے۔ اقرار نہ کرنے سے، احساس نہ کرنے سے لوگوں کی زندگیوں میں کیا آتی ہے؟ سزا آتی ہے، اور اقرار جو ہے وہ سزا کو ٹالتا ہے، اقرار جو ہے وہ زندگی لاتا ہے، احساس۔ اور خداوند کا کلام جو ہے وہ بارہا احساس دلاتا ہے کہ ہمیں گناہ کا جب احساس ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، جب ہم کلام سنتے ہیں، آپ عام طور پر بہت سارے لوگ کلام کو جاننے والے اور بہتر طور سے پڑھنے والے، سننے والے ہیں، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کلام کو پڑھتے، خدا کی آواز کو سنتے، تو یہ آواز ہمارے اندر احساس کو پیدا کرتی ہے۔ جب احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم اقرار کرتے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم غلطی پر ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دو شخصیتیں ہیں، دو ڈاکو ہیں، ایک گناہ کا احساس کر کے مرا ہے اور دوسرا گناہ کے احساس کے بغیر۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، بلکہ اس نے کیا دیا ہے؟ تانا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تانا زنی کی ہے، اور وہ اس کے لحاظ سے مرا ہے، گناہ میں مرا ہے، اور دوسرا گناہ کے لحاظ سے مر گیا۔ اس نے اقرار کیا اور اسے پتہ، اس کو یہ احساس ہوا کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ خداوند یسوع مسیح تو بادشاہ ہے، اور جب اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنے سے مراد یہ ہے مجھ پر بھی رحم کرنا۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اسے پیغام دیا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں اس کلمے کے روشنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ ہمیں آج خداوند یسوع مسیح کی اس آواز کو جو ہمیں نجات دیتی ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، بے شک وہ خود صلیب پر چڑھا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم دکھوں سے بچیں، ہم مصیبتوں سے بچیں، ہم سزا سے بچیں۔ وہ ہماری سزا گناہ کے سبب سے واجبی ہے، گناہ کے سبب سے گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا کفارہ یا اس کی محبت اس موت کو ٹالنا چاہتی ہے۔ خدا ہمیں نجات دے کر محفوظ کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں نجات دے کر فردوس میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن کب؟ جب ہمیں احساس گناہ ہمارے اندر ہوگا، ہمیں احساس ہوگا۔ میرے عزیزو، میں بتانا چاہتا ہوں اس کلمے کی روشنی میں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کا احساس کریں۔ جب احساس ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا اقرار کریں گے، اور پھر ہم اپنے خدا سے کہیں گے کہ خداوند ہماری مدد کر، اور ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو بچا۔ اس ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی ہے، اس نے ریکویسٹ کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے، یہ کلمہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک درخواست ہے، اور آج ہم بے شک اس زمین پر ہیں، ہمیں اپنی مناجات، اپنی درخواستیں اپنے خدا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کاموں پر، اپنے کردار پر، اور اپنے ہر ایک بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو میرا ایمان ہے میرے عزیزو، ضرور خدا ہمیں تسلی کا پیغام دے گا۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو میرے اس آرام میں جس کے لیے میں اس زمین پر آیا میرے ساتھ شامل ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جا کر مکان تیار کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام تسلی ہے، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ تسلی ہیں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ نجات ہیں۔ سو آئیں، میں آج اس کلمے کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر دعا کریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے، اور خدا سے درخواست کریں گے کہ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم بھی احساس کرنا سیکھیں، ہم بھی خداوند اقرار کرنا سیکھیں، تاکہ تیرا رحم ہم پر ہو۔ آئیے اپنے سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ مہربان جلالی بزرگ آسمانی باپ، تیری شکرداری کرتے ہیں، تو بھلا ہے،
خوبصورت بھلائی یہ ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں آرام کی جگہ پر فردوس میں لے جانا چاہتا ہے۔ جس طرح تو نے خدا اس ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جب اس نے اقرار کیا اور تجھے بادشاہ مانا، تیرے سامنے تابعداری کی، تو نے اس پر رحم کیا۔ خداوند یسوع اپنے رحم کو، اپنی قدرت کو جاری کر، اور جتنے لوگ خداوند اس وقت تیری حضوری میں ہیں، تیری آواز کو سن رہے ہیں، خدا ہمارے ساتھ شامل ہیں، یسوع کے نام میں تیرا رحم ان پر جاری ہو، اور خداوند خدا ہر ایک زندگی کو اقرار کرنے کا اور خدا اپنی تابعداری کرنے کا فضل دے، تاکہ تیرا اعلان ہمارے لیے ہو کہ تو آج میرے ساتھ آرام کی جگہ پر فردوس میں ہوگا۔ ہماری مدد کر، اپنے لوگوں کو برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے نام سے، آمین۔